हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 40 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 41 यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड। तो इस चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक के सफर में आपको उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो सेकंड लास्ट एपिसोड सुनने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लास्ट एपिसोड आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 41 की तरफ, चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक। ताशविन की आंख खुली तो उसने खूबसूरत मंजर देखा। हिबा उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। सोते हुए उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। उस वक्त रूम में माने खरी खामोशी छाई हुई थी। पर्दों से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और हिबा की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। ताशविन हिबा को मोहब्बत पास नजरों से देखते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसके हल्के से खिले हुए होठों को नरमी से छुआ। उसने कसमसाते हुए ताशविन की तरफ करवट ली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हिबा मेरी डोल, उठो ना, कितना सोती हो तुम? ताशविन उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने लगा। हिबा ने नींद से भरी हुई आंखें जरा सी खोलकर वापस बंद कर दी। कब सोती हूँ फीन जी, आपने सोने दिया था कोई? आप तंग ना करें प्लीज, उठे और जाएं ऑफिस। उसने ताशविन का बाजू अपने सर के नीचे से निकालते हुए बोझल सी आवाज में कहा। ठीक है, मैं उठ रहा हूँ, अकेला ही। जल्दी मेरी शर्ट वापस करो, मैं आज यही पहनकर जाऊंगा ऑफिस। ताशविन ने उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ते हुए कहा जो हिबा ने रात से उसकी पहनी रखी थी। फीन जी तंग ना करें, ये आप कैसे पहनकर जा सकते हैं? ताशविन की बात सुनकर हिबा का चेहरा सुर्ख हुआ। उसने ब्लैंकेट चेहरे तक तान लिया। मैं 5 तक गिन रहा हूँ, या तो उठ जाओ या फिर मेरी शर्ट वापस करो, वरना मैं खुद लूंगा। उसकी आंखों में शरारत वाज़ेह नाच रही थी। वो हिबा को मजीद तंग करने लगा। उसके चेहरे से ताशविन ने ब्लैंकेट हटाया तो हिबा ने घूरते हुए उसे देखा। अच्छा मैं उठ रही हूँ, तब तक आप बात लेकर आए फीन जी। हिबा ने उसका हाथ पकड़कर उधर करते हुए रिक्वेस्ट की तो ताशविन को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने झुककर हिबा की पेशानी को होठों से छुआ। ओके मेरी जान, जब तक मैं बात लेकर आता हूँ अब तुम अपनी नींद को भगाओ, मेरे जाने के बाद सो जाना आराम से। ताशविन ने उठते हुए कहा और ऑफिस के लिए ड्रेस निकालने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। मैं यहाँ नौकर बनकर किसी सूरत नहीं रहूंगी। आपको नौकर बनने का शौक है तो बनती रहें। निसा बेगम ने जरीना से होने वाली गुफ्तगू अलीजा को सुनाई तो वो हाथे से उखड़ गई और माँ पर ही चीखने लगी। तो क्या करोगी? कहाँ जाएंगे अब हम? किसके पास जाएंगे? सब तुम्हारी गलती है ना। तुम उसकी बहन के साथ ये सब करती ही ना। वो हमें घर से निकालता। वो पहले ही भरी बैठी थी। अलीजा के गुस्से से उनका पारा मजीद हाई हो गया। उन्होंने सारा का सारा इल्जाम अलीजा के सर पर डाल दिया। हाँ हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। आप तो नेक और पारसा है ना, आपने कुछ किया ही नहीं। गलती मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि आप खुद एक लालची औरत है और आपने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। मेरी वजह से आप घर से नहीं निकली बल्कि अपनी लालच की वजह से निकली हैं और अब सारा इल्जाम मुझ पर डालने से आप अच्छी नहीं बन जाएंगी, समझी आप? और मुझे कोई शौक नहीं नौकरानी बनने का, आप बनती रहें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अलीजा ने सारी तमीज बाला ताक रखते हुए माँ को आईना दिखा दिया और पैर पटकती हुई अपना बैग लेकर निकल गई माँ को छोड़कर। निसा बेगम के पास उसको देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। वो सच्ची तो कह रही थी। पहले वो अलीजा को ताशविन से शादी करवा के उसकी प्रॉपर्टी दौलत पर राज करना चाह रही थी। वहाँ बात नहीं बनी तो बाहर ढूंढने लगी। फिर हामिद की नजर में उन्हें दौलत नजर आई तो जरीना के आगे पीछे घूमने लगी, लेकिन उससे भी निसा बेगम की लालच का अंदाजा हो गया और उसने भी उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ चली गई अलीजा? उफ, कैसे रोकूं इस जज्बाती लड़की को? वो अपने ख्यालों से बाहर आई तो अलीजा का ख्याल आया जो सूटकेस समेत घर से निकल गई थी। वो उठकर बाहर आई। लाउंज में भी इधर उधर देखा, वो कहीं नजर नहीं आई तो निसा बेगम उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने सेल ही स्विच ऑफ कर दिया। एक नजर मलिक के घर को देखते हुए वो अलीजा को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। ताशविन मिरर के आगे खड़ा हुआ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब उसका सेल रिंग करने लगा। उसने हेयर ब्रश टेबल पर रखते हुए सेल उठाया। कॉल करने वाले ने नंबर को देखते हुए उसने कॉल पिक की और बालकनी की तरफ बढ़ गया।
اتنے سویرے کال کیوں کی؟ کوئی خاص بات؟ کال پک کرتے ہوئے تاشفین نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی واچ پر ٹائم دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا، آج آپ کا کام ہو جائے گا سر، یہی خبر دینے کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے۔ ایئر پیس سے کسی انجان انسان کی بھاری آواز ابھری، ڈیٹس اے گڈ نیوز، کام پورا ہوتے ہی تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ میں پھر کس وقت تک تیار رہوں دھماکہ کرنے کے لیے؟ تاشفین نیچے لان میں کھلے ہوئے پودوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، 2-3 گھنٹوں تک آپ کو انفارم کروں گا، میری کال کا انتظار کرنا۔ اب میں کال رکھتا ہوں تاکہ جلدی سے اپنے پلان پر کام شروع کر سکوں۔ کہتے ہوئے اس نے کال ڈراپ کی تو تاشفین اپنے سیل کو دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں مسکرایا۔ کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز سن کر اس نے گلاس ڈور سے اندر دیکھا تو ہبا بات لے کر واپس روم میں آ چکی تھی۔ تاشفین نے سیل پاکٹ میں ڈالا اور واپس روم میں آ گیا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل ڈیئر وائفی۔ ہبا نے ڈارک ریڈ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ریڈی کیپری پہن رکھی تھی، گیلے بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ڈارک ریڈ کلر میں اس کی رنگت مزید نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں بہت بیوٹیفل، تبھی سونے نہیں دیتے۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی، چلیں اب نیچے۔ ہبا اس کو شوق سے دیکھتے ہوئے چڑ گئی۔ اسے گھورتے ہوئے وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ تاشفین چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہبا کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ میری ڈول کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کل سے اتنی چڑچڑی کیوں ہوئی ہے؟ تاشفین نے اس کے گیلے بال پیچھے کمر پر پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا فین جی، میں تو ٹھیک ہوں، ہبا نے مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ مجھے پتا ہے میں ٹائم نہ دیتا اپنی وائفی کو، اس لیے غصہ ہے۔ آج واپس آ کر اپنی ڈول کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پلاسٹر بھی اتروائیں گے، شاپنگ بھی کریں گے، گھومیں گے، پھر حمزہ کے فلیٹ پر چلیں گے، اسے رخصتی کی نیوز دیں گے، پھر ایک اچھی شام ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد دیکھنا کیسے میری جان ہیپی ہو جائے گی۔ تاشفین اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ وہ بہت آرام سے اس کے بالوں سے الجھنے نکال رہا تھا اور وہ الجھنیں سلجھ گئیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آرام سے الجھنیں بھی نکل جائیں گی اور ہبا کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وہ ہبا کو اس وقت ڈیل کر رہا تھا، نرم لہجے میں، پیار سے۔ اس کے ہر عکس اگر وہ اسے سختی سے ٹریٹ کرتا تو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، جیسے اگر وہ بالوں کو آرام سے نہ سمجھاتا تو وہ ٹوٹ جاتے اور ہبا کو تکلیف بھی ہوتی۔ اس کے بالوں کو سلجھا کر تاشفین اسے دیکھنے لگا مرر میں۔ ہبا اسے دیکھ کر مسکرا دی تو تاشفین نے جھک کر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا۔ کیسے ہو اسد؟ میں نے کب بلایا تھا تمہیں اور تم اب آ رہے ہو؟ علیزہ غصے میں ملک کے گھر سے تو آ گئی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں جائے۔ وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے قریبی پارک میں چلی گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسد اپنی یونی فرینڈ کو وہاں بلایا۔ وہ کافی لیٹ آیا تو علیزہ اس پر بھڑکنے لگی۔ جی ٹھیک ہوں یار، بس بزی تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ یونی کیوں نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ؟ اسد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تاشفین نے مجھے اور امی کو گھر سے نکال دیا ہے، کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ اپنے سامان سمیت یہاں بیٹھی ہوں۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ واٹ؟ کیوں نکالا اس نے آپ لوگوں کو گھر سے؟ آنٹی کہاں ہے اور تم اب کہاں جاؤ گی؟ اس کے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ حیران ہو کر علیزہ سے پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی میں نے اس کی بہن پر الزام لگایا تو۔ علیزہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ اف اللہ، پہلے اس کی بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، تاشفین سے مجھے بھی پٹوایا اور اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ چلو مانا کہ ہبا کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، ردا کے پاس کیا تھا؟ اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ اسد کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، وہ علیزہ پر ہی غصہ ہونے لگا۔ وہ اس کی بہن کوئی اتنی معصوم نہیں تھی، میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہے۔ امی کا مجھے نہیں معلوم کدھر ہیں اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گی، اس لیے تمہیں بلایا۔ اس کا غصہ دیکھ کر علیزہ بھی بھڑک اٹھی اور ایسے کہنے لگی جیسے اسد کا گھر اس کا اپنا گھر ہو۔ تم پاگل ہو؟ تم کیسے جا سکتی ہو میرے گھر؟ کس حیثیت سے؟ اس کی بات پر اسد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تم شادی کر لینا مجھ سے، بیوی کی حیثیت سے چلوں گی؟ علیزہ نے لگے ہاتھوں اسے مفت مشورہ بھی دے دیا۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کروں گا؟ ساری زندگی اس تاشفین کے پیچھے چلتی رہی، اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی، کیا پتا کتنی دفعہ اس کے ساتھ راتیں گزاری ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گا؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟
راتوں کو تم لڑکوں کے ساتھ کلب میں جاتی ہو، ڈرنک کرتی ہو، اور میں تم جیسی کیریکٹر لیس لڑکی سے شادی کروں؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرض کرو میں شادی کر بھی لوں تم سے، جو تم اپنی کزن، اس کی بہن بیوی کو نہیں بخشتی، ایسے فتنے فساد والی لڑکی کو میں گھر لے جاؤں، وہاں یہ سب کون برداشت کرے گا؟ کچھ زیادہ ہی اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی ہو۔ علیزہ کی بات سن کر وہ ہتھے سے اکڑ گیا اور غصے میں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اسے سنانے لگا۔ اس کی اونچی آواز سن کر آس پاس سے لوگ بھی کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسے سنا کر وہ ہو کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آج علیزہ حقیقی معنوں میں آسمان سے زمین پر گری تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والے، ساتھ کلب میں جانے والے، اس کے برے کاموں میں ساتھ دینے والے آج اسی کے منہ پر اسے بدکردار کہہ کر چلے گئے۔ خود وہ کیا تھے اس سے بھی گئے گزرے، لیکن کہتے ہیں نا مکافات عمل ہے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت خراب کرو گے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس بھی آئے گی۔ اس نے بھی ردا پر بدکرداری کا الزام لگایا تھا، آج پلٹ کر واپس اس کی طرف آیا۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اسے شرمندگی نے گھیرا۔ خفت و شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے غم سیال بہنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں ملک صاحب، اندر آ جاؤں؟ جمیل نے دروازہ ناک کرتے ہوئے ملک سے پوچھا، جو اپنے آفس میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ آ جاؤ جمیل، ملک نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جمیل نے اندر آتے ہوئے ڈور تھوڑا سا کھلا ہوا چھوڑ دیا۔ ملک صاحب، کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ کا مال تاشفین نے ہی پکڑوایا ہے۔ اس ایس پی کے ایک چمچے سے میں نے اگلوا لیا ہے۔ جمیل آ کر اس کے سامنے میز کی دوسری سائڈ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے یقین تھا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میرا کروڑوں کا نقصان کروا دیا۔ اب تم دیکھنا میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا کروں گا۔ اسے اٹھوا کر کوٹھے پر نہ چھوڑا تو میرا نام بھی ملک نہیں۔ ملک نے دانت پیستے ہوئے پلاننگ کرنا شروع کر دی اور جمیل کو بھی بتانے لگا، اس کا کچھ تو بعد میں کریں گے۔ ملک صاحب، وہ جو عورتیں آپ کے گھر آئی تھی کل تاشفین کے گھر سے، ان کا کیا کرنا ہے؟ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جمیل نے اپنا سیل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹائم دیکھا اور ساتھ ملک سے علیزہ اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے ان کا بندوبست کرنے کا بھی سوچ لیا ہے۔ پہلے مجھے شک تھا کہ تاشفین نے خود نہ بھیجا ہو انہیں، لیکن ایسا نہیں لگتا۔ اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہوگا، کیونکہ یہ بڑھیا پہلے بھی ایک دو بار میرے گھر آئی تھی اور تاشفین کی بیوی کو اس کے گھر سے نکلوانے پر تلی تھی۔ اس کی بیٹی اچھی ہے، خوش شکل جوان، اس کا اچھا معاوضہ مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسے لا کر بیسمنٹ میں ڈالوں گا ان لڑکیوں کے ساتھ جن کو ہم نے ایک دو دن میں آگے بیچنا ہے۔ میری ڈیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کا بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اب جلدی سے جلدی لڑکیوں کو رکھنے کی کسی اور جگہ کا انتظام کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا اب واپس آنے کے لیے بازد ہے اور کسی دن وہ آ بھی سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی اس کے سامنے آئے۔ ملک نے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں جمیل کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ سامنے تو آ چکا ہے بابا۔ نہیں بابا نہیں، تم بابا کہنے کے بھی لائق نہیں ہو، کیونکہ اتنا گھٹیا چہرہ میرے بابا کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی جمیل کچھ کہتا جب حامد دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا کیا نہیں ٹوٹا تھا اس کا مان، اس کا بھروسہ۔ وہ اپنے باپ کو کیا سے کیا سمجھتا تھا اور اس کے باپ نے کیا کیا، کیسا انسان نکلا۔ آج اس کا کون سا گھنونا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ تاشفین آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے صبح والے انسان کی کال آئی۔ اس نے بغیر ٹائم ضائع کیے کال پک کی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو تاشفین نے اپنا کوٹ اٹھایا، سیل اور والیٹ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ یونی میں کھڑا تھا۔ وہ ڈائریکٹ پرنسپل آفس گیا اور ملک کے بیٹے حامد کے لیے پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے ملنے آیا ہے، کچھ ضروری کام کے تحت، تو جلدی آ جائے۔ اسے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوش شکل سا لڑکا اجازت لے کر پرنسپل آفس میں آیا۔ تاشفین کو اسے دیکھ کر جھٹکا لگا۔ حامد کا چہرہ اس کی ماں سے کتنی مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو کمپوز کیا اور حامد کو دیکھتے ہوئے اسے لے کر باہر نکل گیا۔ السلام علیکم، سوری بٹ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، حامد نے اس کے ساتھ باہر آتے ہی پہلا سوال کیا۔ وعلیکم السلام، پہچانا تو میں نے بھی نہیں تمہیں۔ خیر، تمہارے بابا کے آفس جا رہا ہوں، آج بہت کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے، اپنے دل کو سنبھال لو اور میرے ساتھ چلو۔ تاشفین گلاسز پہنتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔
بابا کا نام سن کر حامد کے چلتے قدموں کو بریک لگی۔ اسے دیکھتے ہوئے تاشفین بھی رک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بابا کو آپ کیسے جانتے ہیں اور کیا سامنے آئے گا؟ میں سمجھا نہیں۔ حامد نے رکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے دماغ نے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دیا۔ گھبراؤ مت بچے، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں اور ہم ان کے آفس جا رہے ہیں، وہاں تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اگر مجھ سے کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو تم الگ سے بھی آ سکتے ہو۔ تاشفین نے اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا تو حامد کچھ ریلیکس ہوا۔ نہیں گھبراؤں گا کیوں، آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سامنے آ رہا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ بابا کے آفس کے ورکر ہیں، پھر آپ کون ہیں؟ حامد واپس اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلنے لگا، ساتھ سوال جواب بھی کرنے لگا۔ میرا نام تاشفین ہے، تمہیں صحیح لگا؟ میں تمہارے بابا کا ورکر نہیں ہوں، میرا اپنا بزنس ہے۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ تاشفین نے اس کے لیے ڈور کھولا تو وہ اندر بیٹھ گیا، تو وہ بھی گھوم کر اپنی سائڈ پر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اوہ ہاں، میں تو جانتا ہوں آپ کو، آج آپ سے ملنے کا موقع بھی مل گیا۔ اس کا تعارف سنتے ہی حامد خوشی سے اسے بتانے لگا تو تاشفین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ حامد اس کے ڈمپلز دیکھنے لگا۔ آپ کی طرح میری مما کی بھی دونوں گالوں پر ڈمپلز پڑتے تھے۔ اس کے ڈمپلز دیکھتے ہوئے حامد کو اپنی ماں کی یاد آئی تو بے اختیار اس کا ذکر کرنے لگا۔ ماں کا ذکر سنتے ہی تاشفین کی مسکراہٹ سمٹی۔ تو ویورز، ایپیسوڈ 41 آپ کو کیسی لگی؟ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور فردر مور ایپیسوڈز کے لیے یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو جلدی ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔